बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 3 अक्टूबर 2025 जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अहम मौज़ूआत हैं, उस पर बात करेंगे। 1.5 माह बाद पाक अफ़गान बॉर्डर पे एक बार फिर अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे शदीद फायरिंग की गई है। पाकिस्तान ने भी भारी हथियार का इस्तेमाल किया है। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की, जिसमें कुनड़ में अफ़गान चौकियों को तबाह कर दिया गया है। चंद घंटे बाद दूसरे बॉर्डर पे जो चतराल के करीब नूरिस्तान का इलाका है, वहाँ से पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। दोनों अतराफ से झड़पें जारी हैं और ज़ख्मियों की जो है वो इतलात आ रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ अमीर ख़ान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल है, उन्होंने परमिशन दी है। अब वो जा रहे हैं 9 अक्टूबर को भारत के दौरे पे। इससे पहले पाकिस्तान का दौरा जो है वो मनसूख कर दिया गया था। जो इजाज़त नहीं मिल रही थी, ये कहा जा रहा था। अब जब इजाज़त मिल गई है तो भारत का दौरा किया जा रहा है। इंतहाई अहम दौरा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बाजवड़ में जो मामून के इलाके की रिहायशी हैं और एक अहम कमांडर हैं, जो एक फ़ाइट में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ज़ख्मी हो गए थे। 1 करोड़ रुपए उसके सर की कीमत थी, वो जो है वो मारे गए हैं। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ सोशल मीडिया नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान में 29 सितंबर से इंटरनेट बंद था, तो जो पाकिस्तान में TTP और दीगर करदन तंजीमों की और साथ बीले के कुछ अकाउंट ख़ामोश हो गए थे। जैसे ही अफ़गानिस्तान में इंटरनेट दोबारा बहाल कर दिया गया है, अकाउंट दोबारा एक्टिव हो गए। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन, ईरान में सितंबर में 10 अफ़गान शहरियों को फांसी दी गई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो तनाव है वो तो बरकरार है TTP को लेके, क्योंकि शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान में दाखिल किया जाता है। जो अफ़गान की सरपरस्ती में हो रहा है, वहाँ पे कैंप्स हैं, वहाँ पे पनाहगाहें हैं। पाकिस्तानी तालिबान की भारी तादाद वहाँ पे मौजूद है। अब पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी हालात गर्म कर दिए गए हैं। 2 मुख्तलिफ़ बॉर्डर हैं जो काफ़ी एक दूसरे से दूर हैं। कुनड़ जो बाजवड़ के साथ लगता है, वहाँ से पाकिस्तान जो कुनड़ का ज़िला है नार, वहाँ से पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो अफ़गान तालिबान की तरफ से फायरिंग की गई है। शदीद झड़प हुई है। 1 घंटा झड़प जारी रही है। पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने बाद अज़ान भारी हथियार इस्तेमाल किए और उनकी चौकियों को तबाह किया। कुछ वक्त गुजरने के साथ ही पाक अफ़गान बॉर्डर जो दूसरी साइड है, नूरिस्तान का इलाका जो चतराल के साथ मिलता है, वहाँ से फिर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पे भारी हथियार से हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारी हथियार इस्तेमाल किए और शदीद नुकसान जो है वो अफ़गान तालिबान की किया है। वहाँ पे भी नूरिस्तान की जो एक चौकी है उसको तबाह किया है। मुतअद्दिद ज़ख्मियों की इतलात आ रही हैं कि तालिबान के 2 अफ़गान तालिबान जो हैं वो बीच में हलाक हो गए हैं और 4 शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि पाकिस्तान की साइड से इन दोनों मुख्तलिफ़ वाक़यात में एक जवान जो है वो ज़ख्मी है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी 1-2 तालिबान को पाकिस्तान में दाखिल करना, फिर बिला वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग करना। नाज़रीन, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, इस तरह की झड़प होती है, 2 मुख्तलिफ़ वाक़यात, ये हमने पहले भी देखा है। इसी साल 2025 में जब इन्होंने मोहम्मद के इलाके में और बाजवड़ के मुख्तलिफ़ इलाकों में 2 मुख्तलिफ़ मकामात से फायरिंग शुरू की, तो पाकिस्तान में दरअंदाज़ी की कोशिश की गई और दर्जनों शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस टाइम पे नाकाम बना दी थी। पाकिस्तान ने उस टाइम पे उन 2 झड़पों में अफ़गान तालिबान का मुकाबला भी किया और जो दरअंदाज़ी करते हुए दाखिल हो रहे थे पाकिस्तान में शिद्दत पसंद, 9 शिद्दत पसंद, उनको हलाक कर दिया था। उन 9 शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान ने बॉर्डर पे ही हलाक कर दिया था। तो ऐसे जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यकदम बिला वजह इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं और पाकिस्तान पे फायरिंग खोल देते हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान में दरअंदाज़ी की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर को टाइट रखा है। कल भी हमने बात की थी कि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान
180-190 کلومیٹر کے بارڈر جو ننگرہار اور خوست سے لگتے ہیں اور پکتیا سے ان کو جو ہے ان پہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے، اور ساتھ جو باجوڑ کا 54 کلومیٹر کا کونڑ کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کو انتہائی ٹائٹ رکھا گیا ہے۔ اس طرح چترال کا جو 250 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو پاکستان نے بڑا ٹائٹ رکھا ہے۔ تو اب طالبان نے بارڈر ٹائٹ ہونے کے باعث ایک بار پھر پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے 2 چوکیوں پہ لگاتار جو ہے وہ مسلسل حملے کیے ہیں۔ پاکستان نے جوابی کارروائیاں کی ہیں اور ان کی چوکیوں کو تباہ کیا، اور ساتھ دراندازی پہ پاکستان نے نظر رکھی ہے کہ کہیں جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں ان کو تو پاکستان میں داخل نہیں کیا جا رہا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پرمیشن دے دی ہے، اور اب وہ 9 اکتوبر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ 9 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک ان کو پرمیشن دی گئی ہے، کیونکہ ان پہ اب جو یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسل ہے اقوام متحدہ، وہاں سے ان پہ پابندیاں ہیں، سفری پابندیاں۔ اب ان کو پابندی ہٹا کے 16 اکتوبر تک ان کو چھوٹ ہے، تو وہ سیدھا جو ہے وہ 9 اکتوبر کو جا رہے ہیں انڈیا کے دورے پہ، جہاں پہ وہ انڈیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے اور سیکیورٹی حوالے سے بات کریں گے۔ اور پاکستان کا اس سے پہلے ناظرین جو امیر خان متقی کا دورہ تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اقوام متحدہ اس کی پرمیشن نہیں دے رہا، اور اب ان کو پرمیشن مل گئی ہے انڈیا کے لیے، تو انتہائی اہم دورہ ہوگا۔ پاکستان کے اچھے تعلقات جو ہیں وہ ہونے چاہیے تھے افغان طالبان کے ساتھ۔ جو مدد پاکستان نے 20 سال افغان طالبان کی ہے، جو پاکستان کے تعلقات تھے، جو پناہ گاہیں ان کو دی ہیں، اپنے امریکی جو 20 سال امریکہ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، ان کی فیملی یہاں پہ رہی ہے، ان کے بھائی یہاں پہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے ٹرائبل میں رہے ہیں۔ بہرحال 2021 میں جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی، انڈیا نے ہی ان کا ویرودھ کیا تھا، ان کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے تھے، اور پاکستان نے مکمل سپورٹ کیا تھا۔ مگر اس بار ایک بار پھر حامد کرزئی اور اشرف غنی کی طرح افغان طالبان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، اور اس بارڈر کو لے کے جو پاکستان کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، یہ جو انڈیا کے تعلقات ہمیشہ ہر دور میں، چاہے وہ 11 سال منموہن کا دور ہو، چاہے وہ اس سے پہلے واجپئی کا دور ہو، چاہے یہ 10 سالہ نریندر مودی کا دور ہو، آپ دیکھیں نظر دوڑائیں تو ان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ان ادوار میں ہر دور میں جس کی بھی حکومت افغان میں ہو یا ایران میں ہو، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں ہم نے گزشتہ 20 سالوں سے جو ہے وہ انسرجنسی کے حالات پیدا کیے ہیں، اور بڑی انویسٹمنٹ ہم نے اس پہ کی ہے، تو لہٰذا ان 2 ممالک کے ساتھ تعلقات بڑے ضروری ہیں۔ جو 904 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان ایران کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان افغانستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اس کی اہمیت کے باعث انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ بہرحال انتہائی اہم دورہ ہے، دورے کے بعد ہی ناظرین اس کے آگے کچھ کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا دورہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے، سلامتی کونسل سے انہوں نے کہا تھا کہ پرمیشن نہیں ملی، اب جب پرمیشن ملی تو انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایران میں 10 افغان شہریوں کو ستمبر 2025 میں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ جو ریشو بتائی جا رہی ہے کہ یہ 140% زیادہ ہے۔ 9 ماہ میں ایران میں 65 افغان شہریوں کو پھانسی دی گئی، جن میں زیادہ تر منشیات اور قتل کی مختلف وارداتوں میں ملوث پائے گئے تھے، مگر ان 65 میں سے ناظرین جو 25 افغان شہریوں کو پھانسی دی گئی ہے۔ ایران کی اور اسرائیل کی جنگ تھی جو 12 دن چلی تھی، جس میں انڈیا کے کچھ افراد تھے، 1-2 وہ تھے بیچ میں، اور افغانی زیادہ تعداد میں پکڑے گئے تھے کہ انہوں نے جاسوسی کی ہے اسرائیل کی، ان کو پھانسیاں دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ تعداد بڑھی ہے، تو 140% جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں وہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، اس میں جن افغان شہریوں کو پکڑا تھا، اس کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ 80 لاکھ افغان شہری ایران میں مقیم تھے، 20 لاکھ کو انہوں نے گزشتہ 8-9 ماہ میں نکال دیا ہے۔ بڑی تیزی سے افغان شہریوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اب 60 لاکھ افغان شہری وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ بوجھ ہے، ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے، جو لیگل ہے انلیگل ہے جتنے بھی ہیں افغان شہری ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ مزید 20 لاکھ کو اس سال جو نیا آنے والا سال ہے، اس سال کے شروعات سے ہی ان کو نکالیں گے۔ جو غیر قانونی طور پہ افغان شہری 20 لاکھ موجود ہیں، مزید
ان کو نکالا جائے گا۔ افغان شہریوں پہ ایران میں سختی ایران اسرائیل جنگ کے بعد آئی ہے اور ان پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ ٹھپا ایک لگا دیا گیا ہے ان پہ جاسوسی کا کہ یہ اسرائیل کے لیے پیسوں کے عوض جو ہے وہ جاسوسی کرتے تھے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جتنے بھی افغان شہری ہمارے ملک میں مقیم ہیں، بس ہماری معاشی حالات بھی کمزور ہیں اور مزید ہم ان کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، ان کے ملک میں امن آ گیا، یہ اپنے ملک چلے جائیں، ان کو بہرحال جانا ہوگا اور ہماری سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ ساتھ ناظرین، باجوڑ میں ایک کمانڈر جو مامون کا رہائشی ہی تھا، توڑ دل عرف گوہر، 1 کروڑ روپے ان کے سر پہ انعام رکھا گیا تھا۔ گزشتہ روز وہ جھڑپ میں جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے اور پھر جو وڑا خرکئی کا علاقہ ہے وہاں پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ہیں۔ تو ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے ان کے سر پہ۔ ایک تو یہ باجوڑ میں جو غیر ملکی جتنے بھی آئے تھے، وہاں کے لوکل لوگ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں، مامون، لوئے مامون اور جو مامون کا علاقہ ہے وہاں پہ ان 2 تحصیلوں میں رہائشی جو باجوڑ کے مامون کے ہیں وہ ہیں، موجود ہیں ان طالبان کی تنظیموں کے مختلف تنظیموں گروپوں میں۔ تو یہ وہاں کے رہائشی بھی تھے اور زیادہ تر TTP کے طالبان ان کے اثر رسوخ کے باعث جو ہے ان کے ٹھکانے موجود تھے۔ تو ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو اس ٹائم پہ ملی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ناظرین 29 ستمبر سے سوشل میڈیا جو ہے وہ افغانستان میں بند تھا۔ یہ جتنے بھی زیادہ تر TTP کے اکاؤنٹ ہیں، جو BLA کی چند اکاؤنٹ ہے، کردن تنظیموں کے جتنے بھی اکاؤنٹ تھے ناظرین، یہ خاموش ہو گئے تھے۔ اب دوبارہ جو انٹرنیٹ کو افغانستان میں بحال کر دیا گیا ہے یا اوپن کر دیا گیا ہے، کسی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، دوبارہ یہ اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ 80% اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ TTP کے حوالے سے خاموش تھے اور یہ 20% BLA کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں یہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور جس طرح TTP افغانستان میں موجود ہے تو ان کے یہ اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں یہ بھی TTP کے جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو افغانستان طالبان کی مدد ان کو حاصل ہے تو وہاں سے مکمل سہولت کاری ان کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی زیادہ تر ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، جو پاکستان میں اس ٹائم پہ حالات چل رہے ہیں، کشمیر کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، کشمیر کی کمیٹی کے ساتھ، ایکشن کمیٹی جو ہے، اللہ کرے یہ مذاکرات حل ہوں، بڑے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کشمیر کی 40 لاکھ کی آبادی کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ 40 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، ایک ڈپٹی کمشنر اس علاقے کو کنٹرول کر سکتا ہے، بہرحال خصوصی حیثیت اس کو حاصل ہے، ان کے لیے پاکستان نے وزیر اعظم رکھا ہے، ان کے لیے پاکستان نے صدر رکھا ہے۔ 40 لاکھ کی آبادی کے لیے جو انسینٹیو اس کو مل رہے ہیں پورے ملک میں کسی کو نہیں مل رہے۔ بہرحال وہاں کے جو الزامات ہیں ان کی آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر ہیں کہ یہ مراعات سارے یہ لے رہے ہیں، اور یہ 53 MLA جو ان کے ہیں اور 43 انہوں نے جو ہیں وزراء ہیں، 10 ان کے مشیر ہیں، سارے پیسے جو ہیں وہ ان پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور تقریباً آزاد کشمیر کا جو فنڈ ہے، جو پیسے ہیں 310 ارب، اس میں زیادہ خرچہ انہی پہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کے جینون مطالبات ہیں یہ تو ناظرین بالکل ٹھیک ہیں کہ 53 رکنی آپ نے جس 40 لاکھ آبادی کو ایک ڈپٹی کمشنر کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے لیے وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، تو 43 وزراؤں کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے، 10 مشیروں کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے لمبے خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال ACs ہیں وہاں پہ، DCs ہیں، 35 وہاں پہ تحصیلیں ہیں، 10 وہاں پہ ضلعے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ زیادہ تر وہاں پہ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہاں پہ حالات خراب نہ ہوتے۔ ایک حساس علاقہ ہے ہمارا اور انڈیا اس کو مختلف رنگ دے رہا ہے۔ بہرحال یہ جو مظاہرہ چل رہا ہے ایکشن کمیٹی کا، یہ آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف اس ٹائم پہ اس کے خلاف چل رہا ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کرپٹ ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے، اور اپنے مطالبات انہوں نے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس مطالبات میں کچھ مطالبات ایسے ہیں جو آئینی ترمیم کے ساتھ تبدیل کیے جا سکتے ہیں، اس لیے مسائل آ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جو کمیٹی ہے وہ بھی گئی ہیں، ان سے مذاکرات کا 1-2 راؤنڈ مکمل بھی ہو گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ، قمر زمان کائرات، طارق فضل چودھری اور باقی وفاقی وزراء جو ہیں وہ ان سے جو ایکشن کمیٹی ہے ان سے باقاعدہ جو ہیں مذاکرات ان کے چل رہے ہیں۔ مگر اس ٹائم پہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ پھر آگے جا کے معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ فی الحال تو امید کی جا سکتی ہے کہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اگر ان کے یہ بعض مطالبات ایسے ہیں جو وفاقی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے،
اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے پھر آگے جا کے یہ مزید ایمرجنسی لگنے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت عوام کا اعتماد آزاد کشمیر میں کھو چکی ہے۔ اگر ان کا اعتماد ہوتا تو یہ لاکھوں لوگ جو ہیں 35 تحصیلوں سے اور 10 ضلعوں سے کم از کم نہ نکلے، بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ نکلے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے لاکھوں لوگوں کا نکلا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اہل ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے، اگر آپ کے خلاف پورا علاقہ نکل آتا ہے، پورا آزاد کشمیر نکل آتا ہے، تو آپ خود ہی ریزائن کر دو، وہاں پہ الیکشن کا اعلان کر دو، ایک فری فیئر الیکشن ہو، وہاں پہ جو حکومت بن جائے پھر آئینی ترامیم کریں اور اپنے طریقے سے چلیں۔ ایک ملک میں وہاں تو ایک ہم نے اپوزیشن ختم کر دی تھی، کسی بھی ملک میں اپوزیشن، ناظرین جب اسمبلی کا فلور ہوتا ہے وہاں پہ اپوزیشن کا رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے اپوزیشن اگر ہوگی تو آپ کے مسائل اوپر جائیں گے، جہاں پہ اپوزیشن نہیں ہوتی وہاں پہ ویکیوم جو ہے وہ کوئی اور پورا کر لیتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔